बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अत्तरीक़तुल असरिया फ़ी तालीम लुग़तिल अरबिया के दूसरे जुज़ के चौथे सबक में आपको खुशामदीद। आज का जो सबक है ये हुरूफ़ जर से मुताल्लिक़ है और हुरूफ़ जर जो हैं दर हकीकत वो हुरूफ़ होते हैं जिनके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ जुमलों में निस्बतें पैदा करते हैं, जिसकी मिसाल अभी हम इंशाअल्लाह तफसील से देखेंगे। हस्ब साबिक कायदे से हम अपने सबक का आगाज करते हैं। कायदा, जब किसी इस्म से पहले कोई हर्फ जर आ जाए तो इस इस्म के आखिर में जर यानी ज़ेर आ जाती है, जैसे अलक़लमु फ़िल जैबी। अगर वो इस्म ऐसा है कि जिसके आखिर में अलिफ नून यानी तस्निया का या वाव नून यानी जमा का हो तो हर्फ जर आने के बाद वो या नून में बदल जाता है, जैसे अलवालिदानी अस्सालिहूना साफरा शाहिदुन बिलवालिदैनी। अब ये जो दान था ये हर्फ जर जो कि बा है उसकी वजह से अब ये या नून में तब्दील हो गया। हामिदुन मिनस्सालिहीन, सालिहून था लेकिन मिन की वजह से ये अब इसको सालिहीन पढ़ा जाता है। सिर्फ इतना है कि तस्निया के नून पर ज़ेर और जमा के नून पर ज़बर होगी, जैसे बिलवालिदैनी में नून के नीचे ज़ेर थी और मिनस्सालिहीना नून पे ज़बर था, तो ये दर हकीकत अलामत है उसकी कि ये जमा से बना है, इसलिए इसके आखिर में हमने फ़तह डाला है और वो तस्निया से बना था। बाज़ हुरूफ़ जर ये हैं जैसे फ़ी, मिन, इला, अला, अन, हत्ता, काफ, वाव, लाम, बा, ता, मुंज, मुज। जैसे ज़हबत तिलमीज़ु इलल मदरसती, ज़हबा फ़ेल मादी, तिलमीज़ु फ़ाइल मरफ़ू और इला जो है ये हर्फ़ जर है। अल मदरसा, अब ये है अल मदरसती, तो ये अलमदरसा जो है ये मजरूर हुआ। तो ये तो था एक बुनियादी कायदा जिसमें हमें बताया गया कि बाज़ ऐसे हुरूफ हैं जो कि निस्बतों का काम करते हैं जुमलों के दौरान और उनके नतीजे में कुछ हरकत में तब्दीली आ रही होती है, लिहाजा आज के सबक में हमें वही पढ़ाया जाएगा। सबक शुरू करने से पहले मानिल कलिमात को देख लेते हैं। यब्दउ शुरू करता है, यस्तमिरु लगा रहता है, अलजार जर देने वाला यानी ज़ेर देने वाला, मजरूर जर ज़ेर वाला यानी जिसके ऊपर वो जर दी गई है, या आप कह सकते हैं ज़ेर लेने वाला। इश्तरा कुर्रासतन कॉपी खरीदी, शुफिया शिफायाब हुआ, अलमुस्तशफ़ा हस्पताल, साफरा सफ़र किया, अलक़ितार रेलगाड़ी, वल्लाही खुदा की कसम, ला अज़लिमु जुल्म नहीं करूँगा, अहदन किसी पर, अस्सिजन जेल खाना, यसक़ुतु गिरता है, तरदा खुश होती है राज़ी होती है, अद्दुनिया गुड़िया। तो ये तो थे मानिल कलिमात। अब हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। अद्दर्सुर राबिया जर्रुल इस्म, यस्तयक़िज़ु आबिदुन फ़ि सबाहिल बाकिरी। अब अगर आप इस जुमले को गौर से देखें, यहाँ ये बताया जा रहा है कि आबिद सुबह सवेरे उठता है। अब फिस सबाहिल बाकिर के अंदर जो लफ्ज़ फ़ी है, जो भी हमने हर्फ जर पढ़ा था, उसने निस्बत का काम किया कि उसने हमें मदद की और बताया कि आबिद जो है वो सवेरे उठता है और इस जुमले के अंदर हर्फ जर फ़ी है। अब आपने इसी नज़र से बाकी भी जुमलों को पढ़ना होगा। वयब्दउ यौमहु बिलवुदुई वस्सलाती व तिलावतिल कुरानिल करीम। वो दिन का आगाज़ करता है वुज़ू से, नमाज से और तिलावत कुरान करीम से। सुम्मा यतनावलुल फुतूरा, फिर वो नाश्ता करता है। वयख़रुजु मिनल बैती, और घर से निकलता है। वयज़हबु इलल मदरसती, और जाता है मदरसे की तरफ। वयदखुलु फिल फस्ली, और दाखिल होता है दरसगाह में। वयुसल्लिमु अलल उस्ताज़ी वज़्ज़ुमलाई, और सलाम करता है अपने असातिज़ा और अपने दोस्तों को। आला ने जो है वो क्या काम किया कि उसने बता दिया कि वो जो सलामती भेजता है वो किस पर भेजता है, आला पर के माने में होता है, तो वो उस्ताद पर भेजता है और अपने दोस्तों पर भेजता है।
وَيَسْتَمِرُّ فِي الدُّرُوسِ إِلَى السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ مَسَاءً، اور اپنے اسباق میں مصروف رہتا ہے صبح سے لے کر شام تک۔ وَعِندَمَا يَسْمَعُ الْجَرَسَ يَأْخُذُ كُتُبَهُ، اور جب گھنٹی بجتی ہے تو وہ اپنی کتابیں لیتا ہے۔ وَيَخْرُجُ مِنَ الْفَصْلِ، اور نکلتا ہے اپنی درسگاہ سے، کلاس سے۔ وَيَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ، اور اپنے گھر واپس لوٹ جاتا ہے۔ یہ تو تھی ایک عبارت جس سے ہمیں حروف جر کے استعمال کا اندازہ ہوا۔ میں نے ابھی تک آپ کو اس کی زیادہ تفصیل نہیں دی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہم انشاءاللہ، میرے ذہن میں ایک نئی ترتیب آئی کہ ہم اسے تمرین میں ذکر کریں تاکہ جو سبق کا دورانیہ ہے وہ زیادہ نہ بڑھے۔ حسب سابق ہم اس کو دیکھتے ہیں سوال اور جواب میں کہ یہی جو آپ نے عبارت پڑھی اس کے سوالات کیسے بنائے جا سکتے ہیں، اور پھر جو ہم نے جو عبارت پڑھی یہ اس کے جوابات کیسے بنتے ہیں۔ متى تستيقظ یا خالد، اے خالد تم کب بیدار ہوتے ہو، کب اٹھتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے استيقظ في الصباح الباکر۔ اب اگر آپ اس جملے کو غور سے دیکھیں تو تستيقظ میں واحد مذکر حاضر کا صیغہ استعمال ہوا، اور استيقظ في الصباح الباکر میں واحد متکلم کا صیغہ استعمال کر کے اس نے جواب دے دیا۔ بما تبدأ یومک، تم اپنے دن کا آغاز کیسے کرتے ہو، دن کیسے شروع کرتے ہو؟ ابدأ یومی بالوضوء والصلاة وتلاوت القرآن، ٹھیک ہے جی، یا اس نے بتا دیا کہ میں اس طریقے سے وضو، نماز، تلاوت قرآن سے اپنے دن کا آغاز کرتا ہوں۔ میں بہت سارے ترجمے اب کرنا کم کر دوں گا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی جلد پڑھنے کے بعد بہت سارے الفاظ ہمارے پاس ہونے چاہیے، لہٰذا اس میں ذرا وقت بھی ہمارا کم صرف ہوگا اور سبق بھی اچھے طریقے سے جہاں ہم نے زیادہ دھیان دینا ہے وہاں ہم دے سکیں گے۔ متى تتناول الفطور، اتناول الفطور فی الساعة السابعة، ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا تھا ناشتے کے حوالے سے باتیں۔ متى تأتی إلى المدرسة، آتی إلى المدرسة قبل الساعة الثامنة۔ اب ان جملوں میں آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں حروف جار جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور مجرور کون سا بن رہا ہے۔ متى تبدأ مدرستك، تبدأ مدرستي في الساعة الثامنة۔ متى يذهب والدك إلى عمله، آپ کے والد کام پر کب جاتے ہیں؟ يذهب والدي إلى عمله الساعة الثامنة صباحا۔ هل تسلم على زملائك؟ نعم أسلم على زملائي۔ إلى متى تستمر في دروسك؟ استمر في دروسي إلى الساعة الرابعة مساء۔ متى ترجع إلى بيتك؟ أرجع إلى بيتي الساعة الخامسة۔ هل تستريح قليلا بعدما ترجع من المدرسة؟ کیا تم کچھ دیر آرام کرتے ہو مدرسے سے آپ واپس لوٹنے کے بعد؟ نعم استریح قلیلا بعدما ارجع من المدرسة۔ هل تذاکر دروسك وحدك ام مع زميلك؟ نعم اذاکر دروسی مع زمیلی طاہر۔ آخر میں جو پوچھا گیا کہ کیا آپ اپنے سبق کو دہرائی کرتے ہیں، گھر پہ تکرار کرتے ہیں اکیلے یا اپنے دوست کے ساتھ، تو جواب یہ ہے کہ جی میں اپنے دوست طاہر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اسباق کی دہرائی کرتا ہوں، تکرار کرتا ہوں۔ تو یہ تو تھا پورا سبق جو مکمل ہوا۔ اب اس کے اندر ہمیں جار مجرور دونوں ہی سے متعلق جملے پڑھائے گئے۔ میں نے اس وقت زیادہ تفصیل اس لیے نہیں بتائی تھی کیونکہ تمرین کے اندر وہ تمام تفاصیل مانگی گئی ہیں۔ تمرین کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلا آپ کے پاس جو اہداف ہیں تمرین کے اندر وہ ہیں 4۔ ایک ہے کہ آپ نے جار مجرور کو ذکر کرنا ہے، فعل مضارع کو تلاش کرنا ہے، پھر آپ نے کچھ عربی کے جملے ہیں جن کی اردو بنانی ہے اور اس میں بھی جار مجرور بتانا ہے آپ نے، اور پھر آپ نے اردو کے جملے ہیں جن کی عربی بنانی ہے اور وہاں بھی جار مجرور آپ نے تلاش کرنے ہیں۔ تو پہلے کو دیکھ لیتے ہیں، اذکر الجار والمجرور فی الدرس الماضی۔ اب یہاں آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ابھی ہم نے سبق پڑھا تو اس میں کیا چیز جار تھی اور کیا مجرور تھی۔ تو ابھی ہم نے، اگر آپ اس کو بہتر ہوگا کہ ایک دفعہ صفحہ پلٹ کے یہ جو جار مجرور کے الفاظ ہیں جیسے فی، من، یہ سب جار ہیں، ان کو اب آپ نے تلاش کرنا ہے۔ تو اگر ہم غور کر لیں تو یستیقظ عابد فی الصباح الباکر، ٹھیک ہے،
اسی طریقے سے بالوضوئی یہاں بھی با آ گیا. اسی طریقے سے یخرج من البیتی یہاں من آ گیا. ویذهب الی المدرسۃ میں الی آ گیا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ نے یہ جو دیگر بھی الفاظ ہیں ویسلم علی الاستاذ علی آ گیا. ویستمر فی الدروس فی آ گیا. الی الساعۃ الی آ گیا. اچھا جی، اسی طریقے سے ویخرج من الفصل من آ گیا. ویرجع الی البیت الی آ گیا. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ آپ نے تلاش کرنے ہیں. میرے خیال میں ہم نے سب ذکر کر ہی دے ہیں. اسی طرح آپ نے فعل مضارع کو تلاش کرنا ہے تو یستیقظ فعل مضارع ہے، یبدأ ہے، اسی طریقے سے یتناول ہے، یخرج ہے، یذهب ہے، پھر یدخل ہے، ویسلم ہے، ویستمر ہے، اسی طریقے سے یسمع ہے، یاخذ ہے، یخرج ہے اور یرجع ہے. تو یہ تمام سوال جواب کے اندر بھی ایسے ہی مضارع کے الفاظ ہیں جو کہ سوال میں استعمال ہوئے اور جواب میں بھی استعمال ہوئے جو کہ متکلم کے صیغے تھے. ایک تو دوسری چیز یہ بھی ہو گئی ہماری. اب آگے جاتے ہیں ہم ترجم بالاردیہ کی طرف. عربی کا جو جملہ ہے نزل المطر من السماء، بارش آسمان سے نازل ہوئی یعنی برسی. دخل المجرم فی السجن، مجرم جیل میں داخل ہوا. ینزل الراکب من السیارۃ، سواری، راکب سواری کو کہتے ہیں، سواری گاڑی سے اترتی ہے. نصلی علی المیت صلاۃ الجنازۃ، ہم میت پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں. یدفن المیت فی القبر، میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے. یسقط الثمر علی الارض، پھل زمین پر گرتا ہے. تنام الطفلۃ علی السریر، بچہ چارپائی پر سوتا ہے. ترضى المعلمۃ عن التلمیذۃ المؤدبۃ، استانی راضی ہوتی ہے با ادب شاگردہ سے. تلعب فاطمۃ بالدمیۃ، فاطمہ گڑیا کے ساتھ کھیلتی ہے. یہ تو ہو گیا اردو میں ترجمہ. اب اس کے اندر جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جار مجرور دونوں تلاش کرنے ہیں تو بہت آسان ہے یہ بھی. من، پہلی اگر آپ جملے کو دیکھیں نزل المطر، من ہے جار، سما مجرور، فی جار، السجن مجرور، من جار، السیارہ مجرور، علی المیت میں علی جار، میت مجرور. یدفن المیت فی القبر، فی جار، قبر مجرور. ٹھیک ہے، تو اسی نظر سے آپ نے باقیوں کو بھی دیکھ لینا ہے کہ جیسے ہی حرف جر آیا اس کے بعد والا لازمی سی بات ہے مجرور ہی ہوگا. تو یہ تو ہو گیا ہمارا عربی سے اردو. اب ہم چلتے ہیں اردو سے عربی کی طرف. شاہد بازار گیا اور اس نے 1 روپے میں کاپی خریدی. ذهب شاہد الى السوق واشترى كراسة بربیۃ واحدۃ. اب اس جملے کے اندر بھی بی ربیۃ بے آ گیا تھا. اسی طریقے سے الی السوق، اب اس کے اندر الا آ گیا. اب آپ نے ان الفاظ کو ذہن میں رکھنا ہے اور جو میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں اس کے اندر دھیان رکھنا ہے کہ یہ حرف جر کہاں کہاں واقع ہو رہے ہیں. یہ خالد کا رومال ہے. ھذا مندیل خالد، اس میں کوئی حرف جر نہیں ہے، ایک جملہ ہے. گھڑی دیوار پر ہے. اب یہ غور کیجئے گا، اردو میں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز ہے جو دیوار کے اوپر ہے یا دیوار پر ہے. سو پر کے لیے بھی عربی میں جو بھی ہم نے حروف جارہ پڑھے ہیں اس کے اندر ایسا لفظ پایا جاتا تھا. الساعۃ علی الجدار، علی آ گیا، یہ ہے جار اور جدار جو ہے وہ مجرور ہو گئی. مریض شفا یاب ہو گیا اور ہسپتال سے گھر چلا گیا. ابھی ہم نے شفا سے متعلق معانی الکلمات کے اندر پڑھا تھا شفیہ، شفی المریض وذهب الى البیت من المستشفى. اب یہاں بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو الا اور من یہ دو استعمال ہوئے ہیں. میں نے کراچی سے اسلام آباد تک ریل میں سفر کیا. سافرت بالقطار، با گیا، من کراتشی من آ گئی، الا اسلام آباد الا آ گیا. اس سے اگلا جملہ ہے خدا کی قسم میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا. واللہ لا اظلم علی احد،
تو ہم نے جیسے ہی اعلیٰ داخل کیا تو وہ احدن ہو گیا، اور اعلیٰ جار ہے اور احدن مجرور ہے۔ میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہوں اور مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتا ہوں۔ اتوضأ بالماء البارد، بالماء یہاں با آ گیا، وأصلي الصلاة بالجماعت فی المسجد۔ اب بالجماعتی میں بے آ گئی اور فی المسجد میں فے آ گئی۔ یہ وہ الفاظ تھے جو کہ جار اور مجرور بھی ان میں پایا جاتا تھا، اور ابھی ہم نے پڑھا بھی۔ اس کو ذرا آپ دوبارہ غور سے دیکھ لیجئے گا کہ یہ کون کون سے الفاظ ہیں۔ بنیادی نقطہ یہی ہے کہ یہ نسبت کے لیے آتا ہے، جملے کو مکمل کرتا ہے، خوبصورت کرتا ہے، واضح کرتا ہے، اور اس کے آنے کے بعد جو ہے وہ کچھ حرکات میں تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ جار ہوتا ہے تو لازمی سی بات ہے اس کے بعد والا زیر آ جاتی ہے، جو بھی اس کے بعد جملہ آئے گا یا اسم آئے گا۔ تو یہ تو تھا آج کا سبق الحمدللہ، جو کہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے، امید ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ آپ کا فیڈ بیک انتہائی قیمتی ہے، ہمارے لیے حوصلے کا سبب بنتا ہے، کیونکہ ہم آپ کو دیکھ تو نہیں رہے ہوتے اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ کون سن رہا ہے، اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، فائدہ نہیں بھی ہو رہا ہے، لہٰذا آپ کا فیڈ بیک کی بہت اہمیت ہوتی ہے ہمارے لیے، تو وہ پلیز ضرور دیا کریں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سبق میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔